माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा, समिअल्लाहु लिमन दआ, लैसा वराअल्लाहिल मुंतहा, व मन अतसम बिल्लाहि नजा। वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन मसाबिहुद्दुजा, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अला मन इत्तबअल हुदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान, अहकाम के मैदान में हम अब आ चुके हैं डायरेक्टली और पूरे तौर पर तक़लीद वग़ैरह का मसला ख़त्म करने के बाद। तो मैंने कल कहा था कि नमाज की अहमियत हमने समझ ली, नमाज का मकाम समझ लिया, हमारी ज़िंदगियों में नमाज की अहमियत समझ ली, और उक़बा में नमाज का जो सिला मिलने वाला है उसके बारे में बात हुई। फिर ये सब कुछ जानने के बाद हमने कहा तो फिर चलें नमाज़ पढ़ें। लेकिन एक मसला पेश आया और वो ये कि नमाज के लिए पहले तहारत ज़रूरी है, नमाज के लिए पहले पाकीज़गी ज़रूरी है। इसलिए नमाज पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा, तहारत के बारे में मालूम करना होगा कि तहारत कैसे की जाती है, अपने बदन को पाकीज़ा कैसे बनाया जाता है। अब पाकीज़ा बनाना है, तहारत करना है, तो इसका मतलब क्या है, पाकीज़गी पैदा करना है। किस चीज़ से? पाकीज़गी, नजासत से। तो लिहाजा फ़ैसला इस बात पर आ टिका, मामला इस बात पर आ टिका कि इब्तिदाअन नजासात की बहस होनी चाहिए, इब्तिदाअन नजासात की बहस होनी चाहिए। अक्सर बेशतर मामलात में जो हमारे फ़िक़्ह की किताबें हैं वो पानी की किस्मों से शुरू होती है। अक़सामुल मियाह, पानी की किस्में, किस किस पानी से तहारत हो सकती है, किस किस पानी से तहारत नहीं हो सकती। लेकिन लॉजिकली, उक़लाई तौर पर बहस पानी से शुरू नहीं होनी चाहिए, बल्कि शुरू होनी चाहिए उस चीज़ से जिसको हमें पानी के ज़रिए से दूर करना है। जब भी इंसान नजस हो गया किसी वजह से, नजासत उसमें आ गई, तो वो नजासत दूर करनी है फिर पानी से। इसलिए पहले नजासात का ज़िक्र आना चाहिए उक़लाई तौर पर, लॉजिकली, और उसके बाद मुतहरात का ज़िक्र आना चाहिए। और फिर सभी मबाहिस से गुज़रने के बाद फिर किताबुस सलात पर हम आएंगे, ठीक है कि नहीं। पहला नजासात, नजासात मैंने कहा था कि रहबर मौज़म की जो इस्तिफ़्ताअत है या फ़िक़ही मसाइल का मजमूआ है, तो उसमें नजासात का जो नंबर है, उसकी तादाद जो है वो 11 बताई गई है। लेकिन हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी मददुल आली की जो तवज़ीहुल मसाइल है या उनकी मिनहाजुस सालिहीन है, दोनों में जो नजासात की तादाद बताई गई है वो 10 है। उधर 11 है, इधर 10 है। मैंने कल आपसे कहा था कि घबराइएगा नहीं। आप कहेंगे एक ने कम कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि 10वां और 11वां नहीं, 9वां और 10वां आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने एक साथ जिक्र किया है 2 का। तो इस तरह से वहाँ गिनती 10 ही रही है, जबकि और जगहों पर 11 रह जाती है। तो ये कौन सी चीज़ें हैं? नजासात, नजासात, नजासात। पहले एक पेशाब, 2 बराज, पेशाब और बराज, 3 मनी,
4 خون اور 5 مردار. مردار یعنی میتا مردار. 6 کتا خشکی والا بری کتا. 7 سور. 8 کافر. 9 شراب. 10 فقا اور 11 نجاست خور اونٹ کا پسینہ. پھر میں پڑھتا ہوں. پیشاب جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی پیشاب بڑی پیشاب، اصل میں اس کو کہتے ہیں پیشاب. اصل میں اس کا نام ہے بول اس کا اصل نام ہے بول. فارسی والا نام، عربی والا نام بول. اور براز. بول اور اس کے بعد براز، اس کے بعد منی، اس کے بعد خون، اس کے بعد مردار. یہ جانوروں کی سے نکلنے والی، جانوروں سے متعلق 5 چیزیں. جانوروں سے، جانداروں سے نکلنے والی 5 چیزیں ہیں. 1 2 3 4 اور 5. پھر ان سے الگ 3 چیزیں ہیں الگ. ایک ہے کتا، دوسرا سور اور تیسرا کافر. 5 اور 3 ہو گئے 8. پھر 2 شراب اور فقہ. ان 2 کو آیت اللہ سیستانی مدذلہ نے ایک ہی میں لکھا ہے، شراب اور فقہ، کیونکہ فقہ اصل میں شراب کی ہی ایک قسم ہے، تو اس لیے انہوں نے ایک ساتھ لکھا ہے. لیکن ان میں فرق بھی ہے تھوڑا سا، اس لیے اکثر فقہ نے اس کو الگ لکھا ہے. اور آخری والا 11واں اکیلا ہے بیچارہ. تو یہ ہے اگر اونٹ عادی بن جائے نجاست کھانے کا، جیسے ہماری گائیں وغیرہ، حتیٰ کہ مرغے بھی نجس چیزیں کھانے کے، انسانی بول و براز کھانے کے عادی بن جاتے ہیں، اسی طرح اونٹ بھی نجاست کھانے کا عادی بن سکتا ہے. جب وہ عادی بن جائے، نجاست خور بن جائے، تو اس وقت اس کے بدن سے جو پسینہ نکلے گا وہ پسینہ پاک نہیں ہوگا بلکہ نجس ہوگا. حالانکہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے. اس کا دودھ حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے، بالکل حلال ہے دونوں چیزیں. لیکن جب وہ گھاس کھانا کم کر دے، بہت کم گھاس کھائے، زیادہ تر گھومتا رہے اور نجاست کھاتا رہے، آپ سمجھے کہ نہیں، انسانوں کی نجاست وغیرہ وغیرہ عادی بن جائے. اسی طرح جس طرح ایک شیر ہو، ایک درندہ ہو، دوسرے جانوروں کو کھاتا ہے، لیکن جب انسان کو کبھی کھا لے تو انسان کا گوشت جو ہے اس کو بہت میٹھا لگتا ہے، پھر وہ آئندہ باقی جانوروں کو ٹچ بھی نہیں کرتا، صرف انسان کی تلاش میں رہتا ہے، مجھے کہیں سے انسان مل جائے، کیونکہ اس کا گوشت کھانے میں اسے بہت لطف آتا ہے، جیسے آپ کو وازوان کھانے میں لطف آتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے اگر یہ اونٹ گھاس کھانا چھوڑ دے، گھاس کھانے والی سبھی جو جانور ہیں وہ آپ پر حلال ہیں، ویجیٹیرینز جو بھی ہیں، کوئی ہے مکروہ ہے لیکن اکثر حلال ہیں. لیکن جو اونٹ ہے وہ بھی اصل میں ویجیٹیرین ہے، اصل میں فطرت سے، نیچر سے وہ ویجیٹیرین ہے.
لیکن ویجیٹیرین ہو کے کبھی وہ ایسی چیز کھاتا ہے جو ویجیٹیشن میں نہیں آتی ہے، نجس چیز میں آتی ہے. تو جب نجس چیز کھاتے کھاتے اس کے بدن میں نجاست کا اثر آ جاتا ہے، تو نجاست کا اثر آ کے وہ اس کا پسینہ بھی نجس ہوتا ہے، اور اس کا گوشت آپ کھا نہیں سکتے، وہ بھی ایسا ہی بنتا ہے. آپ سمجھیں کہ نہیں؟ فی الحال ہمارا تعلق ہے نجاسات کے ساتھ کس بارے میں؟ کہ ان کا پسینہ کبھی لگتا ہے ہمیں، تو وہ پسینہ نجاسات میں شامل ہے. اور باقی چیزوں میں فقہا کے درمیان بحث چل رہی ہے وغیرہ، اس کو چھوڑیے. تو یہ 11 چیزیں نجس ہیں. ہم ایک ایک کر کے اب ان کی بحث اٹھاتے ہیں. 1 2 3. پہلے ان 3 کا ذکر، بلکہ پہلے ان 2 کا ذکر الگ سے کریں گے. ان 2 کے ذکر کے بارے میں 2 طرح کے جانوروں کا بول اور براز نجس ہے. اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک انسان اور دوسرا خون جہندہ. خون جہندہ رکھنے والا جانور. خون جہندہ جس بھی جاندار کا نکل رہا ہو، یعنی ذبح کر لیں تو ایک دم سے اچھل کے خون باہر نکل آئے، اسے خون جہندہ کہتے ہیں. اس خون جہندہ والے جاندار کا بول بھی نجس ہے اور براز تو ہے ہی نجس، دونوں چیزیں نجس ہیں. اس کے برعکس اگر کوئی جاندار ایسا ہے جس کا خون جہندہ نہیں ہے، خون جہندہ نہیں ہے، تو اس کا نہ بول نجس ہے اور نہ براز نجس ہے. مثال کے طور پر ایک مکھی ہے، ایک مچھر ہے، ایک مچھلی ہے، اس طرح سے جن کا خون اچھل کے باہر نہیں نکلتا. آپ ان کا گلا کاٹیے، خون اچھل کے باہر نہیں نکلے گا، جاری ہو جائے گا لیکن باہر اچھل کے نہیں نکلے گا. یعنی جہندہ والا خون ان کے گلے سے نہیں نکلے گا. تو ان کا بول ہو، ان کا براز ہو، دونوں چیزیں پاک ہیں. آپ کے جسم پر پڑ گیا تو کوئی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا لباس جو ہے نجس نہیں ہو گیا، کیونکہ نجس نہیں ہے یہ چیزیں. آپ سمجھے کہیں؟ اسی حکم میں کئی پرندے بھی ہیں، جیسے خفاش ہے، خفاش چمگادڑ، جیسے کوا ہے، جیسے چڑیا ہے، جیسے کوئل ہے. اسی طرح سے پرندے، اڑنے والے پرندے، ان کا پیشاب اور جو براز ان کا ہوتا ہے وہ بھی نجس تصور نہیں کیا جاتا ہے. ان میں سے پھر اکثر کا گوشت کھانا حرام ہے، کچھ ایک کا گوشت کھانا حلال ہے. ہم تو گوشت کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بول اور براز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ کوئی فرق تو نہیں رہا کچھ؟ اوکے. یہ بول اور براز. بالکل اسی طرح جو منی ہے، منی کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. منی کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. البتہ فقہی مسائل جو ہے، فقہی مسائل میں راہبر کے جو فتاوی ہیں، راہبر کے مسائل یکجا کرنے والے جو جماعت ہے، وہ جنہوں نے یکجا کیا ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے صرف انسان کی منی نجس ہے، باقی جانوروں کے بارے میں نہیں لکھا ہے. لیکن شاید استفتاءات میں نے دیکھے تھے راہبر کے، تو اس میں یہ الگ سے ذکر نہیں تھا. اس میں لکھا تھا صرف منی نجس ہے، یہ نہیں لکھا تھا کہ صرف انسان کی. تو باقی جو فقہا ہے وہ منی کو بھی دونوں طرح کے جاندار کی نجس سمجھتے ہیں. تو گویا یہ بھی نجس ہے، یہ بھی نجس ہے اور یہ بھی نجس ہے، انسان کی اور خون جہندہ رکھنے والے حیوانوں جانداروں کی، تینوں چیزیں نجس ہیں. آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں.
ان مسائل کے بارے میں ممکن میں ہے ہمیں الگ سے بات کرنی پڑے گی. انسان خون جہندہ رکھنے والا، اس میں اضافہ یہ کرنا ہے، اور وہ اضافہ ہے حرام گوشت. حرام گوشت، حرام گوشت جانور. خون جہندہ ہے، خون جہندہ ہے، لیکن حرام گوشت نہیں ہے. یہ اس کی تھوڑی سی الگ سے ڈیفائن کرنی ہے بات. جیسے گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، خون جہندہ رکھتا ہے لیکن حرام گوشت نہیں ہے. ان کا بول و براز نجس نہیں ہے. اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. پہلے ہمیں یہ آ گیا کہ انسان 1 2 3 تینوں نجس ہیں انسان کے بارے میں. اور مردار جو ہے خود مرا انسان بھی نجس ہے، انسان کو غسل دینا پڑے گا پہلے. اور باقی حیوانات ذبح شرعی طور پر نہیں ہوا، ان کا مردار بھی نجس ہے. لیکن ان چیزوں کی ہم جب بات کرتے ہیں تو وہاں ساتھ میں یہ ہے کھائی جانے والی اور کھائی نہ جانے والی، یعنی حلال گوشت اور حرام گوشت. اگر حرام گوشت والے ہوئے تو نجس، اگر حلال گوشت والے ہوئے تو دونوں چیزیں نجس نہیں. یعنی وہ چیزیں آپ کے بدن میں، آپ کے کپڑے میں لگ جائیں، کون سی چیزیں؟ 1 اور 2، تو آپ کا کپڑا نجس نہیں ہوگا، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. یہ ایک چیز ہے. اور پھر دوسری چیز کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں، خون کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ذبح کیا، یہ ایک مسئلہ ہے. ذبح کیا ہم نے کسی جانور کو، خون نکل آیا، خون نکل آیا نجس ہے، خون نکل آیا. لیکن بعد میں جب خون نکل آتا ہے، کچھ خون بدن میں رہتا ہے، سارے کے سارا نکل نہیں سکتا ہے، اس کو ہم خون متعارف کہتے ہیں. خون متعارف. یہ خون متعارف جو ہے، یہ خون متعارف نجس نہیں ہے، یہ پاک ہے. خون متعارف نجس نہیں ہے. اور خون متعارف کون سا والا خون ہے؟ جو ذبح کرنے کے وقت نکل کر خون باقی رہ جائے بدن میں، جو یہ نکل نہیں سکتا. آپ پورے اس جانور کے بدن میں سے کسی قاعدے سے پورے کا پورا خون نہیں نکال سکتے. جو نکلتا ہے خود بخود تو نکلتا ہے، وہ نجس ہے. لیکن جو اندر رہتا ہے حالانکہ وہ بھی خون ہے، تو یہ شریعت نے آسائش رکھی، آسانی رکھی ہے کہ چونکہ آپ نکال نہیں سکتے اس لیے اس کو نجس مت سمجھیے، وہ پاک ہے. لیکن ایک شرط ہے یہاں، اور وہ شرط یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے ذبح کرتے وقت اس جانور کا سر جو ہے وہ اوپر رہے اور خود بدن جو ہے جانور کا وہ نیچے ہے، ترائی میں ہے اور سر اونچائی پہ ہے. تو جب سر آپ نے قلم کیا، ذبح کیا تو خون نکل گیا، لیکن بدن والا خون سب کا سب نہیں نکلتا ہے، بلکہ ذبح کرنے کے بعد کچھ خون واپس جاتا ہے. کس میں؟ بدن میں. جو واپس چلا جائے وہ والا خون نجس ہے، وہ خون متعارف نہیں ہے، کیونکہ وہ نکلنے والے خون میں سے کچھ حصہ بدن میں باقی رہتا ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ واپس چلا جاتا ہے. وہ والا خون جو باہر نہیں نکلتا ہے خون متعارف سے اضافہ ہے، خون متعارف سے زیادہ ہے. جتنا خون متعارف رہنا چاہیے تھا تو ایسی صورت میں یہ خون بہت زیادہ رہتا ہے، اور خون متعارف سے زیادہ جو رہتا ہے وہ پاک نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں کیا احتیاط کرنی ہے؟ یہاں احتیاط یہ کرنی ہے کہ ذبح کرتے وقت آپ مرغا ذبح کر رہے ہیں، آپ بطخ ذبح کر رہے ہیں، بھیڑ ذبح کر رہے ہیں، بکری ذبح کر رہے ہیں، گائے ذبح کر رہے ہیں، کوئی بھی جانور جو آپ ذبح کر رہے ہیں، تو اس جانور کو
ایسے ہموار سطح پر لٹایا جائے، ہموار سطح پر، اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہموار سطح پر جب لٹایا جائے گا تو جو اچھل کے خون نکلے گا وہ اچھل کے اصلی خون ہوگا، اصلی یعنی جو نجس ہے، اور کچھ خون جو باقی رہے گا وہ اس اچھلنے والے خون کا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ قطعاً اور خالصتاً صرف خون متعارف ہوگا، اور جو یہ خون متعارف ہوگا یہ نجس نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو یہ مسائل ساتھ ساتھ میں یاد رہنے چاہیے۔ دوسری چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے نجاست خور جانور بھی اگر ہوگا، حلال گوشت جانور، حلال گوشت جانور ہے لیکن وہ اونٹ کی طرح نجاست خور بن گیا، یعنی عادی بن گیا نجاست کا۔ جب عادی نجاست کا بن گیا تو نجاست خور جو ہے اس کا بھی بول اور براز نجس ہے۔ مرغا ہو، نجاست پل رہا ہے، دانہ نہیں کھا رہا ہے، گھاس نہیں کھا رہا ہے، آپ کو پتہ چلا جو ہمارے گھر میں مرغی پال رہی ہے وہ صرف نجاست کھاتی ہے نالیوں میں جا کے، اور چونکہ نجاست کھاتی ہے تو اس لیے کبھی وہ اپنا براز جو کرے گی تو آپ کے جسم پر یا آپ کی لباس پر لگ گئی تو نجس ہے، اس لیے اس کو پہلے پاک کرنا لازمی ہے۔ گویا اس کا بھی بول اور براز نجس ہے، حلال گوشت ہے لیکن نجاست خور ہے، اونٹ کی طرح نجاست خور ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور تیسری چیز، کوئی ایسا جانور حلال گوشت جانوروں میں سے جس کے ساتھ انسان نے کبھی کوئی انسان ایسے ہوتے ہیں ان پہ جو جنسی خواہش ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ صرف انسانوں کے پیچھے نہیں رہتے بلکہ جانور ان تک کو اپنی جنسی خواہش کا شکار بناتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوا، کسی انسان نے، کسی مرد نے ایک جانور کے ساتھ، ایک گائے کے ساتھ مثال کے طور پر یا کسی بھی جانور کے ساتھ بدفعلی کی ہو، یعنی وطی، اس کو وطی کہتے ہیں، وطی کی ہو تو ایسا جانور بول و براز کیا بلکہ اس کا دودھ بھی منع ہے، وہ بھی نجس ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس میں حکم یہ ہے کہ اگر گائے ہو مثال کے طور پر، اس کو کسی اونچائی پر لے کے ایسے گرا دیا جائے کہ وہ گرانے سے مر جائے تاکہ اس نجاست کی باقیات زمین پر قائم نہ رہے، کیونکہ انسان کی وجہ سے، انسان کی وطی سے وہ اتنا نجس ہو گیا کہ اسے باقی نہیں رہنا چاہیے۔ کہیں آپ انجانے میں کوئی اس کا دودھ نہ پی لے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے یہ سب یعنی بہت خطرناک مسئلہ یہ ہے، اور اس میں فقہا نے اکثریت کے ساتھ یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس کو مارا جائے، لیکن ایسے نہیں کہ آپ اس کو ذبح کر لیں، نہیں، بلکہ اس کو گرانا ہے، اونچائی سے، پہاڑی سے، کہیں سے گرا کے اس کو مارنا ہوگا، تب جا کے اس کی جو یہ کہیے کہ عذاب جو ہے اس گناہ کا ایک بستی پر وہ اٹھ جائے، ورنہ عذاب آ سکتا ہے، عذاب الہی آ سکتا ہے۔ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ وطی کی کیا ہو، وطی کیے ہوئے جانور کا بول براز حرام ہونا الگ بات ہے، اس کا دودھ تک نجس ہے، اس کا دودھ تک حرام، آپ نہیں پی سکتے، گوشت کی تو بات ہی نہیں، حلال ہو کر بھی ذبح نہیں ہو سکتا، اس کا گوشت کھایا نہیں جاتا، یعنی حلال گوشت جانور وطی کی وجہ سے حرام گوشت بن گیا، اور حرام گوشت ہی نہیں بن گیا بلکہ دودھ اس کا، لبن بھی اس کا حرام ہو گیا، نجس ہو گیا، اور اس کو باقی رکھنا بجائے خود ایک غلط بات ہے۔ تو خون کی بات ہو گئی، تو خون میں ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ خون متعارف کے بغیر نجس ہے، لیکن کبھی اگر آپ دیکھیں گے کہ مرغی انڈے دیتی ہے
اور کبھی آپ غور سے دیکھیں گے کہ انڈے میں خون ہوتا ہے اندر کہیں، ایک تھوڑا سا داغا جیسا یا تھوڑا سا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ نجس نہیں ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نجس نہیں ہے لیکن کھانا حرام ہے. ایسا انڈا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ وہ حرام ہے کھانا. انڈے میں خون نہیں ہے لیکن کہیں خون کا داغے جیسا ایک ہلکا سا وہ ہے. نہ وہ انڈے کی سفیدی ہے نہ وہ انڈے کی زردی ہے، کہیں زردی میں یا کہیں سفیدی میں جیسے ایک دھاگا جیسا، ایک خط جیسا خون کا ہے. آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں یہ لال کیا چیز ہے، تو آپ اندازہ کریں گے عقل سے کہ یہ خون ہے. لیکن انڈے کے اندر کہاں سے آ گیا؟ جہاں سے آ گیا اللہ جانتا ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے. وہ پھٹ گیا آپ کے ہاتھ میں تو گر گیا یہاں سے، تو آپ کا کپڑا جو ہے وہ پھر بھی پاک ہے. لیکن اب آپ کہیں گے یہ نقصان ہو جائے گا، میں اس کو آملیٹ بنا کے کھاؤں؟ نہیں، آپ وہ انڈا نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ حرام ہے. انشاءاللہ بحث یہ ختم کرتے ہیں، کل جاری رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.